سورہ نخل बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलू सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। सूरह नखल मक्की है, इसमें 128 आयत और 16 रुकू है। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला का हुक्म आ गया सो इसको तुम जल्दी तलब ना करो, और वो पाक है और बेहद बुलंद है इससे जिनको वो शरीक बनाते हैं। वो फरिश्तों को अपने हुक्म से वही के साथ उतारता है अपने बंदों में से जिस पर चाहता है कि खबरदार कर दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सो मुझे ही से डरो। तो ये कुरान मजीद की इसको रूह कहा जाता है, भी रूह, क्योंकि रूह के लिए कुरान ही ग़िज़ा है। उसने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया, वो बेहद बुलंद है इससे जिनको वो शरीक ठहराते हैं। उसने इंसान को नुतफ़े से पैदा किया, फिर वो अचानक शरीर जगरालू है। यानी इब्ने आदम जो है वो हर चीज़ के बारे में बहस करता है, हत्ता कि अल्लाह के वजूद के बारे में, आखिरत के बारे में, दीन के अहकामात के बारे में। पैदा अल्लाह ताला ने किया, चाहिए थे ये था कि अल्लाह के आगे सर झुका देते, हर चीज़ को मान जाए बग़ैर किसी बहस मुबाहिसे के। लेकिन अल्लाह ताला ने अक्ल क्या दी, सोचने समझने की सलाहियत क्या दी, खुद अल्लाह ताला के वजूद को ही चैलेंज कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। और उसने चौपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्मी हासिल करने का सामान और बहुत से फ़वाइद भी, उन्हीं में से तुम खाते भी हो। यानी जानवरों के हकूक़ का यहाँ पर जिक्र किया गया। ये अल्लाह ताला ने पैदा किया, तुम इनसे फ़ायदे उठाते हो तो फिर इनका ख्याल रखो। और इनमें तुम्हारे लिए जमाल है, जब शाम के वक्त तुम चुरा कर लाते थे और जब सुबह के वक्त तुम उन्हें चुरा ले जाते हो, और वह तुम्हारे बोझ इस शहर तक उठा ले जाते हैं जहाँ तुम जहानों की मशक्क़त के बगैर कभी पहुँचने वाले नहीं थे। यकीनन तुम्हारा रब बहुत नरमी करने वाला, नहायत रहम वाला है। घोड़े, खच्चर और गधे ताकि तुम उन पर सवारी करो, जीनत के लिए वो पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते। यानी घोड़ा एक बहुत खूबसूरत जानवर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सवारी के लिए घोड़े और खच्चर इस्तेमाल होते थे, और यहाँ इशारा कर दिया गया कि ऐसी चीज़ें और भी पैदा की जाएंगी सवारी के लिए। तो आज आप देखें कैसी कैसी सवारी के लिए चीज़ें पैदा हो गई हैं। और सीधा रास्ता अल्लाह ताला तक पहुंचता है, और इनमें से कुछ रास्ते टेढ़े भी हैं। अगर वो चाहता तो ज़रूर तुम सबको हिदायत दे देता। वही है जिसने आसमान से पानी नाजिल किया, इसमें से तुम्हारे लिए पीना है, इसी से पौधे होते हैं जिनमें तुम जानवर चराते हो, और वह इसके साथ तुम्हारे लिए खेतियाँ उगाता है, जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल भी। यकीनन इसमें ज़रूर एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। और इसने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चाँद को मुसख्खर किया, और तारे भी इसके हुक्म से मुसख्खर हैं। बिलाशुबा इसमें यकीनन बहुत सी निशानियाँ हैं इन लोगों के लिए जो समझते हैं। इसमें आप देखिए ज़मीन के तारों का जिक्र, यानी तरह तरह के फलों का जिन्होंने ज़मीन को सजाया गया जिससे, यानी आप देखें पौधों से भी ज़मीन सजती है, सितारों से भी आसमान सजता है। तो यहाँ ये वाज़ह कर दिया कि सितारे जीनत के लिए, राह दिखाने के लिए, पूजने के लिए नहीं है। जैसे कौम इब्राहीम जो थी उनको सितारों की पूजा करती थी, इसी तरह सितारों से अपनी किस्मत भी वाबस्ता नहीं है करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी को ना फ़ायदा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। हम कहते हैं हमारा स्टार जो गर्दिश में है, तो ये क्या चीज़ है, ये कोई किसी का भी स्टार जो है ना गर्दिश में नहीं हो सकता इल्ला कि अल्लाह ताला चाहे। इसी तरह सितारों की कुछ तासीर भी तस्लीम नहीं करनी चाहिए। याद रखिए इल्म नजूम जादू की एक किस्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इल्म नजूम हासिल किया इसने जादू का एक हिस्सा सीख लिया, जितना ज़्यादा सीखेगा इतना ही ज़्यादा जादू में मुब्तला होगा। तो इसलिए नजूमी का पेशा इख्तियार करना भी दुरुस्त नहीं, जो जगह जगह बैठ कर लोगों की किस्मतों के हाल बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा सितारा गर्दिश में है। इस वक्त हर वक्त ही गर्दिश में होता है, क्या सितारे कभी रुकते भी हैं? सितारे तो कभी भी नहीं रुकते। और ज़मीन में जो कुछ उसने तुम्हारे लिए फैला दिया जिसके मुख्तलिफ रंग है, बिलाशुबा इसमें यकीनन एक निशानी है इनके लिए जो नसीहत हासिल करते हैं। और वही जिसने समंदर को मुसख्खर किया ताकि तुम इसमें से तरोताज़ा गोश्त खाओ, और इसे तुम जेवर निकालो जिसे तुम पहनते हो। इसमें आप देखते हैं कि कश्तियाँ पानी को चीरने वाली हैं, और ताकि तुम इसका कुछ फजल तलाश करो, ताकि तुम शुक्र अदा करो। नहीं देखिए समंदर इतना बड़ा, ज़मीन के 3 हिस्सों के बराबर 3 हिस्से ज़मीन के समंदर ने ढाँप रखे हैं, और एक हिस्सा क्या है, खुशकी है। फिर भी उसको अल्लाह ताला ने कंट्रोल किया, उसको खुशकी की तरफ नहीं आने देता।
اس بات کا مشاہدہ آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ سی سائڈ پہ جاتے ہیں تو دیکھیں لہریں اٹھتی ہیں، ساحل پر آتے تھے پیچھے سے دیکھیں تو لہر اتنی بڑی ہوتی ہے، لیکن جب ساحل کے پاس آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتی ہے، مطلب اس کو نیچے بٹھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو سمندر ہے وہاں سے زیور جو ہے زیور بھی ملتا ہے۔ دیکھیں سمندر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسے کیسے فائدے رکھ دیے ہیں۔ مچھلیوں کا گوشت ہم کھاتے ہیں مچھلی کا، پھر ادھر سے زیور نکلتا ہے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز میں فائدہ رکھ دیا۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے، اور اس میں دریا اور راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی اگر خالی زمین تھی تو کیا ہو رہا تھا، وہ ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے اس کو سموتھ کیا، پہاڑ اس پہ گاڑ دیے، یعنی یہ کیلوں کا کام کیا پہاڑوں کے ذریعے۔ بہت سی علامتیں ہیں، تاروں سے بھی وہ ہدایت پاتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بلا شبہ وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کچھ نازل کیا، تو کہتے ہیں اگلے لوگوں کی بے اصل کہانیاں، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے پورے اٹھائیں، ان کے بوجھوں میں سے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر ہی گمراہ کرتے ہیں۔ سن لو بہت ہی برا ہے وہ بوجھ جو اٹھا رہے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ تعالیٰ بنیادوں سے ان کی عمارت کو آیا، پس ان کے اوپر سے چھتیں ان پر گر پڑیں اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ تھے۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو فرما برداری پیش کرتے ہیں، ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے تھے۔ یعنی کافر کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ اس کی وفات کے وقت اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ نہیں عذاب روح پر ہو رہا ہوگا اس وقت، اسے جسم محسوس کرتا ہے، تو اس لیے مرتے ہوئے بھی عذاب کی خبر دی گئی ہے کہ عذاب میں داخل ہوں گے یہ لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گناہ گار آدمی ہو بننے والا تو فرشتے کہتے ہیں خبیث روح نکل، جو خبیث جسم میں رہی قابل مذمت ہو کر اس میں نکل، ذلیل ہو کر نکل، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے در کھانے کی خوشخبری قبول کر۔ یعنی اب تمہارے لیے یہی انجام ہے۔ اس کے علاوہ دیگر انواع اقسام کے عذاب بھی یعنی خوشخبری قبول کرتے ہیں۔ یعنی ان کو خوشخبری کیوں کہا گیا؟ ان کو یعنی ڈانٹ کے لیے اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ یعنی موت کے وقت بھی جب جان لے لی جاتی تھی تو اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی تھی، اس کو آئندہ کے لیے بھی بری خبریں سنائی جا رہی ہوتی تھی، تو اس وقت حسرتوں کا عالم ہوگا۔ پھر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر۔ جن لوگوں نے نیک رویہ رکھا ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہترین ہے، اور یقیناً کیا ہی خوب گھر ہے متقیوں کا۔ ہمیشگی کی جنتیں جن میں داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے وہ سب کچھ میں ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ متقیوں کو جزا دیتا ہے۔ پہلے کس کا بیان کیا؟ کافروں کا، اور اب یہ جنتیوں کا۔
جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، ان اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کو موت کے وقت کیا ہوگا؟ خوشخبری دی جائے گی۔ نہیں وہ انتظار کرے سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے۔ اس سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، چنانچہ انہیں ان کے برے اعمال کی خرابیاں پہنچی، ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم کسی چیز کو عبادت کرتے، نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تو رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، چنانچہ ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ سو تم زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر آپ ان کے ہدایت کے خواہش مند ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس سے وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ کون خواہش مند تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش رکھتے تھے نا کہ سب ہدایت پر آ جائیں، تو اس لیے کہا جائے کہ اگر آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس سے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ وہ مر جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں، یہ اس کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کیا، تو زندگی کا جوڑا موت اور موت کا جوڑا زندگی۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، ہم کیا تھے؟ مردہ، فَأَحْيَاكُمْ، پھر زندہ ہوئے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ہم کیا ہوں گے؟ مردہ، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ ہوں گے، لیکن اس کے بعد پھر کوئی موت نہیں۔ قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اہل جہنم اتنا روئیں گے کہ اگر وہ مر سکتے تو غم سے ہی مر جاتے، اور اہل جنت بہت خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹی موٹی اطاعت کے قبول کر لیا، کہ تاکہ وہ ان کے لیے واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان لیں کہ بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ یقیناً جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، یقیناً ہم دنیا میں ضرور انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور بلا شبہ آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یعنی جو شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے، چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو، چاہے کوئی استعمال کی چیز ہو، جس کو دینے اور چھوڑنے میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، یا اپنا گھر بار یا اپنا وطن۔ کاش لوگوں کو یہ پتہ ہوتا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے کتنا بڑا اجر لکھ دیا، اس کا شوق اور اس کا بڑھ جاتا۔ جن لوگوں نے صبر کیا، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جن لوگوں نے صبر کیا اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے رسول مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، سو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، واضح دلائل کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے آپ پر ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جو ان کی جانب نازل کیا گیا، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی بالکل ہی بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ ہو، کہ جہاں وہ ان کے چلنے پھرنے میں ہی ان کو پکڑ لے، چنانچہ وہ کسی طرح بھی عاجز کرنے والے نہیں، یہاں وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے۔ پس یقیناً تمہارا رب یقیناً بہت نرمی والا نہایت رحم والا ہے۔ اور کیا دیکھتے نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ سب عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں۔ سائے کو دیکھ کر ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ سایہ سجدہ کرتا ہے، یعنی وہ نیچے کو جھکا ہوتا ہے۔ تو یہاں سجدے کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ان کا ذکر ہے تو ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے، اس لیے یہاں پہ اس آیت پہ سجدہ بھی ہے، یہ سجدہ تلاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون. اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. کوئی چلنے والا جانور ہو یا فرشتے ہو وہ تکبر نہیں کرتے اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو اس کے اوپر ہے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، سو مجھے ہی سے ڈرو. یعنی اگر دو کی اجازت نہیں تو 3 اور 5 کیسے بنائے جا سکتے ہیں معبود؟ تو اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے جو زمین میں، عبادت ہمیشہ اسی کے لیے ہے. پھر کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی نعمت بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف چھوتی ہے تو تم اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو. یعنی سوچے تو صحیح کہ جو کچھ بھی آپ کو ملا، زندگی ملی، صلاحیتیں ملی، ذہانت ملی، گھر بار ملا، کھانے پینے کو، پہننے اوڑھنے کو، گھومنے پھرنے کو، آل اولاد بچے وغیرہ، یہ ساری کیا ہیں؟ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. یعنی نعمتوں میں اس کو بھول جاتے ہیں، تکلیف آتی ہے تو اس کی طرف رغبت نہیں رکھتے. تو پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تب تم میں سے ایک گروہ یکا یک اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. یعنی جب تکلیف آتی ہے تو ہم لمبی دعائیں کرتے ہیں، تو جب تکلیف ختم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کریڈٹ ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ تکلیف دور ہوئی. اگر بیماری ہے، صحت ہوئی، تو ڈاکٹر کو کہہ دیتے کہ یہ ڈاکٹر کی وجہ سے ہماری تکلیف دور ہو گئی، یا پھر ہاں. تو یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا وہ تکلیف کیسے دور ہوتی، تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا، سو تم فائدہ اٹھاؤ، پر جلدی تم جان لو گے. اور وہ اس کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، اور ان میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، اللہ تعالیٰ کی قسم تم سے ضرور اس بارے میں پوچھا جائے گا جو وہ تم سے جھوٹ کرتے تھے. یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کے نام کی نظر نیاز کوئی حقیقت نہیں ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں. پاک ہے اس کی ذات، اور اس کے لیے وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں. کون بیٹیاں قرار دیتا تھا؟ اہل عرب، مکہ والے. اہل عرب بھی اور قبائل ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. یعنی خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. بیٹا ہو یا بیٹی یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ کی تقسیم مومن کے لیے بڑی بہتر ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی نہیں بیٹا ہی فائدہ دے گا. بعض اوقات بیٹی وہ کچھ کر دیتی ہے جو بیٹے نہیں کرتے. لیکن اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ آج کی جاہلیت میں بھی آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کی پیدائش پر ہم کیا کرتے ہیں؟ غم زدہ ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں. یہ کس کا فعل ہے؟ جاہلیت کے دور کا. یہ مشرکین مکہ کا فعل تھا. مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بیٹی کی پیدائش پر غمگین ہو. اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو سمجھ کے قبول کرنا چاہیے. اس میں یہ بھی ہے کہ ہم بیٹیوں کو برا نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو کیونکہ وہ انتہائی قیمتی اور غم خوار ہوتی ہیں. جتنی وہ والدین کی کیئرنگ ہوتی ہیں، ساتھ دیتی ہیں، بیٹے اتنا ساتھ نہیں دیتے، وہ اپنی دنیا میں ہی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تعجب ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. اگر عورتوں کو یہ والی بات سمجھ آ جائے، یہ والی حدیث پلے پڑ جائے، تو پھر پیدا ہوتے ہی وہ غم نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ پہ راضی ہو جائے. اور جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ کرتا ہے؟ اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اگر ہم ناراض ہیں تو پھر ہم کیسے یہ توقع کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے بس. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. کیوں سیاہ ہوتا ہے؟ غم کی وجہ سے، اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی. وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. کیا ذلت کے باوجود اسے رکھ چھوڑے یا اسے مٹی میں دبا دے؟ سن لو یہ بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہے اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے. جو مثالیں ہم لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہیں لگانی چاہیے. اور جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے ہیں اسے خود ہی ناپسند کرتے ہیں. ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، ان میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً ان کے لیے آگ ہی ہے، اور یقیناً وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی قسم بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، چنانچہ وہی آج ان کا سرپرست ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی انسان جس کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کا دوست کہلاتا ہے، ولی کہلاتا ہے۔ تو اگر ہم شیطان کی اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان ہمارا کیا بن جائے گا؟ دوست بن جائے گا۔ اور ہم نے یہ کتاب آپ پر صرف اس لیے نازل کی تاکہ آپ اس کے لیے اس کی وضاحت کریں، جس میں انہوں نے اختلاف کیا وہ اس کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یعنی اگر ہم اسے ہدایت حاصل کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، تو یہ جب ہمیں ہمارے عملوں میں آئے گی تو یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور بلا شبہ چھپاؤ میں تمہارے لیے یقیناً ایک سبق ہے۔ ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ کیسے انسان کو دیکھیں آنتڑیوں کے درمیان سے جو ہے وہ دودھ، سفید دودھ نکال دیا گیا، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی جس سے تم نشہ آور چیز بناتے ہو، اچھا رزق بھی، بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں۔ روزوں میں تو یہ نعمتیں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، ہم کتنا زیادہ، کتنے فروٹ، کتنے پھل، پتہ نہیں کیا کیا ہم روزانہ کھاتے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت جو پاکستانیوں کے لیے وہ تو پکوڑے ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں اور کچھ درختوں میں سے گھر بنا، اور اس میں سے بھی جنہیں وہ چڑھاتے ہیں۔ یعنی 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی 55,000 میل سفر کرتی ہے، اور ہم شہد کے استعمال میں پھر کیا کرتے ہیں؟ افراط و تفریط بھی کرتے ہیں، بعض کا شہد ضائع بھی کر لیتے ہیں۔ تو شہد کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مکھی دیکھیں کتنی محنت کرتی ہے، اس میں بے شمار ہمارے لیے سبق ہے۔ دیکھیں کتنے آرگنائزڈ وے میں وہ کام کرتی ہے، کس طرح سے بہترین مشروب اور شفا کا باعث ہے ہمارے لیے۔ بعض کے مطابق ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بعض کے مطابق مخصوص بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ بہرحال ایک مفید ڈرنک ہے جس کو پانی میں یا دودھ میں یا دوسری غذاؤں کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور شہد مرہم کا بھی کام کرتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے: حجامہ لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ تو گویا یہ ایک بہترین دوا بھی ہے اس قوم میں جو غور و فکر کرتی ہے، اس کے لیے بڑی نشانی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ مکھی کو کہتے ہیں آپ یہ کرو، اب یہ کرو، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتی جا رہی ہے، یعنی انسانوں کے لیے شہد بناتی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک جو ہے نا نصیحت آموز ہے کہ یہ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ بیان کرتے جانا چاہیے۔ جیسے مکھی اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مان رہی ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا چاہیے۔ تو مکھی کی مثال طالب علم کی طرح بھی ہے۔ طالب علم بھی علم کے لیے سفر کرتا ہے، بھاگا دوڑا پھرتا ہے، پھر جگہ جگہ سے علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے، پھر اسے دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال مکھی کی شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، جس پھول پتی پر بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ یہ طریقہ سکھا دیا گیا کہ مومن کو دنیا میں مستقل چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے، یعنی خراب بھی نہیں کرنے اور اچھے طریقے سے اس کا استعمال بھی کرنا ہے۔ پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کے مسخر کیے ہوئے راستوں پر چلو۔ ایک شربت اس کے پیڑ سے نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، یعنی پھولوں کے رنگ سے اس کا جو شہد کا رنگ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، اور تمہیں کوئی نکمی عمر کو لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی جب موت آتی ہے تو کوئی نہیں بچ سکے گا، چاہے بالکل صحت مند ہی کیوں نہ ہو، فرشتہ اس کو بھی لے جائے گا۔ بڑھاپے میں ہو، اگر کوئی تکلیف نہ بھی ہو تو بھولنے کی بیماری چاہے لگ جائے، چاہے اور علم یافتہ بھی ہو، سارا کا علم جو ہے نا سارے کا سارا دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ تو انسان اس وقت کیا ہوگا جب فرشتہ آئے گا
تو انسان نڈھال ہو کے فرشتے کے ساتھ چلے جائے گا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، آج زندگی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور نیک اعمال کر لینے چاہیے. انشاءاللہ کل کمپلیٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بار بار قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، اور ہمیں روزے رکھنا آسان فرما دے، نیک اعمال کرنے آسان فرما دے، اور یہاں پہ آنا بھی ہمارے لیے آسان فرما دے. یہاں پہ بیٹھ کے پڑھنا، اس کو سننا آسان فرما دے. اور جتنا ہم نے سنا اللہ، جتنا ہم نے اس کو سمجھا، ہمارے عملوں میں لانے کی ان کو توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ قبول فرمانا، اللہ ہم سے یہ سب کچھ قبول فرمانا. اللہ ہم تیری ہی رضا کے لیے یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں، تیری رضا کی خاطر یہ سنا اور یہ سب کچھ سمجھا. اللہ ان کو ہمارے عملوں میں لا دے، اللہ ہم سے قبول فرما لے. یا ارحم الراحمین، ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے، اور ہمیں نیک لوگوں میں اٹھانا. اللہ قیامت کے دن شہداء، انبیاء، صالحین میں سے اٹھانا. یا ارحم الراحمین، ہم قیامت کے دن روشن چہروں والے ہوں. یا ارحم الراحمین، ہمیں روشن چہرے والے بنانا. یا ارحم الراحمین، ہمارے گھروں میں بھی برکت عطا فرمانا. اللہ ہمارے گھروں میں امن عطا فرما دے. اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہمیں جو بیمار ہے اللہ ان کو صحتیں عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہم بیماریوں میں تیرے سے ہی طلب کرتے ہیں. اللہ تو ہماری بیماریاں دور کرنے والا ہے، اللہ تو ہمیں شفا عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین، تو ہماری پریشانیاں دور کرنے والا، اللہ تو ہماری پریشانیاں دور فرما دے. اللہ جس طرح اس روزوں کو، رمضان کو گزارنے کا حق ہے اللہ نہیں ادا ہو رہا، اللہ تو ہم سے ادا کروا دے. اللہ ہم سے نیکیاں کروا لے. یا ارحم الراحمین، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہمیں جو بچوں سے پریشان ہے اللہ ان کے بیٹیوں کے اچھے بر عطا فرما دے. جن کے بیٹوں کے روزگار نہیں اللہ ان کے اچھے روزگار عطا فرما دے. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے. یا ارحم الراحمین، جن کے بچے نہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاکار، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. اللہ تو ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ کوئی گناہ نہیں معاف کرنے والا. اللہ ہمیں اس پکڑ سے کوئی نہیں چھڑانے والا. اللہ تو ہمیں اس دنیا میں ہی معافی دے دینا. اللہ آخرت میں ہمارے گناہ سب کے آگے رکھ کے اللہ ہمیں شرمندہ نہ کرنا. ہمارا حساب آسان فرما دینا. اللہ ہمارا حساب آسان فرما دینا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار. اللہ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرمانا. اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا. اللہ قبر میں جو سوالات ہیں اللہ ان میں آسانیاں فرمانا. اللہ ٹھیک سوالوں کے جواب دے سکے. اللہ ہمیں ہماری قبر میں اللہ جنت کی ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں بھیج دینا. اللہ جنت کی ہوائیں ہمیں ادھر آئیں. اللہ ہمیں ہماری قبروں کو باغیچوں میں سے جنت کے باغیچے بنا دینا. اللہ ہمارے والدین جو ہمارے پیارے تیرے پاس آ گئے اللہ ان کی قبروں کو بھی جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے. یا ارحم الراحمین، ہمیں پل صراط پر چڑھنا، اس پر چلنا آسان فرما دینا. اللہ پل صراط کو پار کرنا آسان فرما دینا. اللہ آخرت کی سختیوں میں آسانی فرمانا. اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. اللہ ہم تجھ سے راضی، اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا. اللہ ہم تجھ سے راضی، اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا. اللہ ہمیں تیری ہی رضامندی چاہیے. یا ارحم الراحمین، تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہمارے دلوں سے کینہ، حسد، بغض، جھوٹ کی بیماریاں دور فرما دے. اللہ ہم سب میں محبت، پیار، محبت پیدا کر دے. یا ارحم الراحمین، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔